अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज़ एपिसोड 40। प्रीवियस एपिसोड में काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि ये लोकेशन कौन सी है, इसका क्या सिलसिला है और दीवारों पर जो सीरियल किलर्स के टारगेट्स लगे हुए हैं इसका क्या माजरा है। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा कि मैं बेसिकली फ़िल्म का स्टूडेंट हूँ और जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है जो थीसिस कहलाता है वो बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म होती है। तो इसी तरह सभी जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लासमेट्स स्पेशली, हम सब ने इंडिविजुअली एक शॉर्ट फिल्म बनानी होती है हमारे एज ए थीसिस प्रोजेक्ट के लिए। जिस घर में मैं मौजूद था ये मेरे दोस्त की एक फ़िल्म रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने प्रॉपर वहाँ पर सेट बनाया था, जिसमें ये सीरियल किलर के टारगेट्स वगैरह और दीवारों के रंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज अ सेटअप जो कि ख़ुद बनाया गया था। मगर जो घर की खस्ता हालत थी, जब मैं फ़िल्म की शूटिंग के दौरान वहाँ पर मौजूद था, तो उस खस्ता हालत को देखकर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक शॉर्ट सा एपिसोड बनाया जाए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, कि देखें आया यहाँ पर कुछ है भी है नहीं, या बस ये घर सिर्फ अपनी खस्ता हालत में मौजूद है जो सिर्फ दिखने में ही खौफनाक महसूस होता है। अब उस घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब तो एपिसोड में आप सबके सामने मौजूद है। मगर हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो कि है जिन स्टोरीज एपिसोड 40। जिन्नात कब और क्यों दिखाई देते हैं इसके पीछे कई वजूहत हैं, मगर बगैर वजह के दिखाई देना इतना कॉमन नहीं है। इन तमाम वजूहात में से सबसे बड़ी वजह है काला जादू, क्योंकि काला जादू सदियों से होता आ रहा है और इसकी हकीकत से इनकार नहीं। और काला जादू एक ऐसा अनफॉर्चुनेट सा रिचुअल है कि जिसमें इंसान अपनी रूह का सौदा शैतान के साथ करता है। आज की पहली कहानी भी इसी सिलसिले से जुड़ी हुई है, जिसमें एक नया घर तामीर करवाया गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर उन्हें रहना नसीब नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए जानते हैं हमारी आज की पहली कहानी में। ये वाक़या तब पेश आया जब मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हुआ करती थी। हमारे कमरों में रेनोवेशन चल रही थी, लिहाजा मैं अक्सर अपने अम्मी अब्बू के कमरे में सो जाती थी। मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी होती थी और अम्मी अब्बू साथ ही दूसरे कमरे में सोते थे। मुझे सोने में कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं वक्त पर सोती और वक्त पर उठती थी। मगर जब से मैंने उस कमरे में सोना शुरू किया, मेरी रात के एक ख़ास लम्हे में आँख खुल जाया करती थी। एक रात इसी तरह मेरी आँख रात के करीब 2 बजे खुली और मुझे महसूस हुआ जैसे कि ऊपर के पोर्शन की तरफ आ रहा है। मुझे लगा शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ, इसलिए मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मगर आवाज़ आने का सिलसिला रुकने के बजाय मज़ीद बढ़ता गया। अब आवाज़ हॉल से आना शुरू हुई, जो सीधा हमारे कमरों की तरफ आता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, मगर अब आवाज़ इतनी करीब से आ रही थी कि डर बढ़ने लगा। अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खिड़की से कोई मुझे देख रहा है। मैंने ज़बरदस्ती आंखें बंद करना चाहीं, लेकिन वो जो कुछ भी था वो बेड के पास आ चुका था। मैंने आंखें नहीं खोली और ख़ुद को कंबल में छुपाना चाहा, लेकिन अब जो हुआ, मैं आज भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो कुछ भी था मेरे बेड पर टांगों के रास्ते क्रॉल करता हुआ महसूस होने लगा। मैंने कंबल के अंदर से ही चीखना शुरू कर दिया और ऊंची आवाज़ में रोते हुए आयतुल कुर्सी और जो भी सूरत मुझे उस वक्त याद आ रही थी मैं पढ़ती गई। जब वो वहीं रुक गई और बेड पर वज़न महसूस होना बंद हो गया, मैंने हिम्मत जुटाई कि कंबल हटा कर देखा तो कुछ भी नहीं था। अम्मी अब्बू को बताया, मगर उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि हॉरर स्टोरीज़ और मूवीज़ देखने के बाद ऐसे वहम आते हैं। बकरा ईद आई, मैं ऊपर कमरे से कुछ लेने गई तो देखा कि अंधेरा है और मेरे बेड साइड पर कोई आदमी बैठा है। मुझे लगा शायद मेरे वालिद मोहतरम होंगे। काला लिबास, अंधेरे की वजह से ज़्यादा गौर नहीं किया और आवाज़ दी कि अब्बा आप नीचे आ जाए, सब इंतज़ार कर रहे हैं। जब नीचे आई तो देखा कि घर के सब मर्दों ने सफ़ेद कुर्ते पहने हुए हैं और मेरे अब्बू भी सबके साथ नीचे मौजूद थे। अगर अब्बा यहाँ थे और सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे तो वो कौन था जो काले लिबास में मेरे बेड के साइड पर बैठा था। इस सब के बाद मैं काफ़ी दिन बुखार में मुब्तला रही। पहले तो कोई यकीन नहीं करता था, मगर मेरे अब्बा की वफ़ात से पहले उन्होंने दादी जान को उन दिनों आने वाले ख्वाब के मुतालिक बताया, जिसमें उन्हें एक औरत का काला साया दिखाई देता था।
ابو کے چلے جانے کے بعد گھر میں پڑھائی کروائی تو معلوم ہوا کہ کالا جادو تھا۔ میں نہیں جانتی اس کا میرے ابا کی وفات سے کیا تعلق ہے، مگر وہ جو بھی چیز تھی وہم نہیں بلکہ حقیقت میں دکھائی دیتی تھی۔ مجھے یاد ہے آج سے کافی عرصہ پہلے جہاں میرا گاؤں موجود ہے وہاں ایک بات مشہور ہوئی تھی کہ 2 عدد چڑیلیں وہاں پر آ کر بس گئی ہیں، اور اس وقت لوگوں میں ایک عجیب سی وحشت طاری ہو چکی تھی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ لوگوں نے 8 بجے کے بعد گھروں سے نکلنا ممنوع کر دیا تھا، مگر آخرکار جب اس سلسلے کی حقیقت سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ 2 عدد خواتین تھیں جو کالے جادو میں ملوث تھیں، اور جب وہ اپنا عمل انجام دے رہی ہوتی تھیں اس وقت جو ان کا حلیہ ہوتا تھا وہ اس قدر ناقابل بیان تھا کہ دیکھنے والا ایک دفعہ دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ یہ کہانی بھی اسی سلسلے سے جڑی ہے، ایک گاؤں کے متعلق جہاں مانا گیا تھا کہ ایک عورت نما مخلوق ہے جو رات کے پہر گلیوں میں گشت کرتی ہے۔ گشت سے مراد ہے ٹہلنا، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا موجود ہوتا ہے۔ اب وہ عورت کیا تھی، اس کا کیا کام تھا، ایسا کیا کرتی تھی وہ، جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں ہماری اگلی کہانی۔ میرا نام مبین ہے اور میرا تعلق خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ مالاکنڈ سے ہے۔ یہ واقعہ میرے ابو کے ساتھ پیش آیا۔ میرے ابو نے بچپن کا ایک حصہ ہمارے گاؤں میں گزارا ہے۔ ابا کی عمر قریب 8 سے 10 سال ہوگی۔ ان دنوں مشہور ہوا تھا کہ گاؤں میں ایک چڑیل آئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا تھیلا ہوتا ہے جیسے آٹے کا تھیلا معلوم ہو۔ میرے ابو اور ان کے دوستوں کی روٹین ہوا کرتی تھی کہ رات کے کھانے کے بعد ان کا ایک دوست سیٹی مارتا تھا اور باقی سب بچے اکٹھے ہو کر گلی میں کھیلا کرتے تھے۔ گاؤں چھوٹا تھا اور ان دنوں آج کی نسبت آبادی کم ہوا کرتی تھی۔ ایک رات ان کا وہ دوست جو سیٹی مارتا ہے اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں کسی تقریب میں شرکت کرنے گیا۔ ابو نے رات کا کھانا کھایا تو کچھ ہی دیر بعد اسی طرح ایک سیٹی کی آواز انہیں سنائی دی۔ ابا خوش ہوئے کہ شاید ان کا دوست تقریب سے واپس آ گیا ہے، اس لیے وہ باہر گئے تاکہ کھیل سکے۔ ابا بتاتے ہیں کہ جیسے وہ باہر گئے تو ایک عورت جس کے پاس ایک بڑا تھیلا ہے ان کے گھر کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی ہے۔ ان دنوں گاؤں میں بجلی کی سہولت اتنی خاص نہیں تھی، اس لیے اندھیرا رہتا تھا۔ اندھیرے میں ابا نے صرف یہ دیکھا کہ اس عورت کا قد غیر معمولی طور پر لمبا ہے اور بال بہت عجیب انداز میں کھلے اور بکھرے ہوئے ہیں۔ ابا بہت ڈر گئے اور اندر آئے تو ان کے ہوش غیر ہو چکے تھے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ ابا نے ان کے والد صاحب کو جب اس سب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے باہر وہی چڑیل دیکھی ہے جس کا ذکر چل رہا ہے۔ جیسے ہی ان کے والد گھر سے باہر گئے دیکھنے کے لیے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا ان کے والد صاحب گھر کے اندر تشریف لے آئے اور ابا جی کو سنبھالا۔ ایسے اور بھی کئی واقعات ان دنوں گاؤں میں سننے کو ملے تھے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی واقعات کم ہونے لگے اور اب دوبارہ کبھی ایسا کوئی واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ یہ کہانی ان تمام افراد کے لیے ہے کہ جو الٹا لیٹنا پسند کرتے ہیں یا وہ جن کو عادت ہو چکی ہے الٹا لیٹ کر سونے کی۔ انفارچونیٹلی ان تمام افراد میں بھی شامل ہوں۔ یہ کہانی ایک خاتون کے متعلق ہے جو اپنے پیٹ کے بل لیٹا کرتی تھی اور پھر ان کے ساتھ ایک ایسا سلسلہ پیش آیا جو کافی ناقابل فراموش ہے۔ تو امید ہے کہ یہ قصہ سننے کے بعد آپ بھی الٹا لیٹنے سے گریز کریں گے۔ یہ واقعہ میری امی کی سہیلی کے ساتھ پیش آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک رات وہ اپنی الٹی کروٹ پر سو رہی تھیں کہ انہیں اپنے پیچھے سے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی، جبکہ اس وقت وہ کمرے میں اکیلی سو رہی تھیں، لہٰذا یہ چیز انہیں خوف زدہ کر رہی تھی کہ آخر ان کے علاوہ یہ سانس لینے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا مگر خوف کے باعث مڑ کے دیکھا نہیں۔ ان کے بیڈ کے ٹھیک سامنے جس کروٹ ان کا منہ تھا سامنے شیشہ بھی تھا۔ انہوں نے ہمت کی کہ شاید میں اسے دیکھ سکوں مگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ اگلے دن انہوں نے ایک عالم سے بات کی
اور ان کو سارا سلسلہ بتایا۔ عالم نے انہیں کچھ دعائیں پڑھنے کے لیے دیں اور کہا کہ اب ایسا کچھ ہو تو اللہ کا نام لے کر دیکھنے کی کوشش کرنا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ آنٹی پھر ایک رات الٹی کروٹ لیٹیں اور دوبارہ وہی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب کی بار انہوں نے دعائیں پڑھیں اور ہمت کر کے پیچھے دیکھا۔ ایک سایہ جو کہ زمین سے کچھ فٹ اونچا تھا، ہوا میں کھڑا دکھائی دے رہا تھا اور گہری سانس لے رہا تھا، جو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مانو جیسے ہوا میں کہیں غائب ہو گیا ہے۔ دوبارہ انہیں عالم سے رجوع کیا اور ان کو اس سب سلسلے کے متعلق بتایا، تو انہوں نے بتایا کہ الٹی کروٹ لیٹنا یا سونا سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ لہٰذا آنٹی نے دوبارہ الٹی کروٹ لیٹنا چھوڑ دیا اور دوبارہ ان کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب کسی انسان پر جن حاوی ہو جائے تو اس کے اندر سے جن کو نکالنے کا جو پروسیس ہے اس کو رقیہ کہا جاتا ہے۔ رقیہ کی کئی ویڈیوز یوٹیوب پر بھی ایز این ایویڈنس موجود ہیں۔ ہماری اگلی کہانی بھی رقیہ کے متعلق ہے جو ایک خاتون پر کیا گیا تھا۔ ایسی کیا نوبت پیش آئی کہ ان کے اوپر رقیہ کیا گیا تھا، ایسا کیا ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا، جاننے کے لیے سنتے ہیں ہماری اگلی کہانی۔ یہ واقعہ 1996 کا ہے۔ میرے ابو نے جنات سے ہم کلام ہونے اور لوگوں پر سے اثر ختم کرنے کی تعلیم حاصل کی ہے، جسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روز انہیں ایک ایسی خاتون پر پڑھائی کرنی تھی جس پر جنات کا سایہ تھا۔ ابو نے بتایا کہ پڑھائی وہیں کرنی تھی جہاں واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں پڑھائی ایک سنسان اور ویران گھر میں کرنی تھی۔ جب ابا اس عورت اور اس کے باپ اور بھائی کے ہمراہ اس گھر میں پہنچے تو انہوں نے ایک درخت دیکھا جو کافی پرانا لگتا تھا۔ اس عورت کے والد نے بتایا کہ یہ گھر پہلے ہمارا ہوا کرتا تھا، لیکن میری بیٹی سے پیش آئے جنات والے واقعے کے بعد انہوں نے یہ گھر چھوڑ دیا اور دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی روزانہ کی طرح بیٹھ کر روٹی پکا رہی تھی۔ کچن کا پراپر سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا ان وقتوں میں، تو خواتین کھلے آسمان کے نیچے کھانا بنایا کرتی تھی۔ کھانا بناتے ہوئے اس درخت کے نیچے اچانک وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ہم جب اس کے پاس گئے تو ہمیں وہ بے ہوشی کی حالت میں ملی، اور جب وہ ہوش میں آئی تو بتانے لگی کہ اس درخت پر کچھ تھا جو بہت اونچائی سے میرے اوپر آ کر گرا اور میں بے ہوش ہو گئی، مانو جیسے کوئی بڑی بھاری چیز ہو اور کسی نے میرے سر میں دے ماری ہو۔ ابا کو پڑھائی کے بعد معلوم ہوا کہ اس درخت پر جنات کا بسیرا ہے۔ اب اس گھر میں کوئی نہیں رہتا اور بہتر یہی سمجھا تھا کہ ہم وہ گھر خالی کر دیں۔ کہتے ہیں پرانے درختوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، خاص طور پر جتنا پرانا درخت ہو اس کو کاٹنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جنات کی حقیقت سے انکار نہیں ہے، اور جنات کا بسیرا ویرانے کے علاوہ درختوں پر بھی ہوتا ہے۔ جتنا پرانا، بڑا اور گھنا درخت ہو اس پر جنات کے خاندان آباد ہوا کرتے ہیں، اس پر جنات کے خاندان آباد ہو سکتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایسے درختوں کو کاٹنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو انجام ہوتا ہے وہ بھی ہم سب بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ ہماری اگلی کہانی بھی اسی سلسلے سے جڑی ہے، ایک پرانے درخت کے متعلق کہ جو کٹوا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے، کیا سلسلے ہوئے، آئیے سنتے ہیں۔ یہ کہانی لیٹ 1980s کی ہے، جب میرے والد کالج میں تھے اور اپنے والدین اور دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن میں سعودی عربیہ شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے دادا نے کچھ سال محنت کر کے وہاں 2 منزلہ نیا گھر تعمیر کروایا تھا۔ اوپر والے فلور پہ میرے والد اور ان کے باقی بہن بھائیوں کے کمرے تھے، جبکہ نیچے میرے دادا دادی کا کمرہ، کچن، ڈرائنگ روم اور ایک لاؤنج تھا۔ گھر کے بالکل ساتھ ہی ایک بہت بڑا درخت تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی اونچائی ہمارے گھر سے اونچی تھی۔ اوپر والے فلور پہ میری ایک پھوپھو کا کمرہ تھا، اور وہ کمرہ اس درخت کے رخ پہ تھا۔ ان کی کھڑکی سے کچھ شاخیں اندر بھی آتی تھیں۔
شروع کے کچھ دن تو پھپھو نے اپنے کمرے میں آنے والی وہ درخت کی شاخیں برداشت کیں، مگر پھر ان کو ان سے مسئلہ ہونے لگا، تو انہوں نے دادا دادی سے اس درخت کو ختم کرنے کی بات کی، کیونکہ وہ درخت اتنا بڑا تھا کہ گھر کا آدھا صحن یوٹیلائز کر رہا تھا۔ تو دادا نے اس کو کاٹنے کا سوچا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ درخت کاٹ دیا گیا، پھپھو کی شکایت ختم ہو گئی اور صحن میں جگہ بھی بڑھ گئی، مگر پھر ان کے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، جیسے ان کے گھر کا ٹی وی خود بخود آن ہو جایا کرتا، واشنگ مشین بھی اپنے آپ آن ہو جاتی، مائکرو ویو اور گھر کی لائٹس، پنکھے سبھی خود بخود آن اور آف ہوتے رہتے۔ میرے دادا دادی کو یہ سب گھر کی الیکٹرک وائرنگ کا فالٹ لگا اور انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، مگر پھر ان کے پڑوسی نے ان سے شکایت کی کہ پوری رات آپ کے گھر سے بچوں کی کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، واشنگ مشین چلنے کی اور پانی بہنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، جبکہ میرے دادا دادی کے گھر میں کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، اور رات میں بھلا کون واشنگ مشین یوز کرتا ہے؟ یہ مسئلے بڑھتے گئے کیونکہ اب میرے دادا دادی اور باقی سب کو گھر میں ان کے علاوہ کسی اور کی بھی چلنے پھرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر ایک دن کچھ یوں ہوا کہ میری دادی نہا کر نکلی، ان کا کمرہ لاک تھا اور وہ شیشے کے سامنے آ کر اپنے بال سکھانے لگی۔ شیشے میں ان کی نظر اپنے پیچھے پڑی تو وہاں ایک بہت لمبا اور بڑا سایہ انہیں دکھائی دیا۔ وہ فوراً پلٹی تو دیکھا کہ کمرے کی زمین سے لے کر کمرے کی چھت تک لمبا ایک سایہ موجود ہے، جس کی آنکھیں معلوم ہو جیسے سرخ رنگ کی ہوں۔ وہ میری دادی کو دیکھ رہا تھا۔ میری دادی نے پینک کرنے کے بجائے ہمت کی اور اس کو غصے سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ سایہ غائب ہو گیا، مگر میری دادی نے میرے والد، پھپھو یا چاچو کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کے کچھ دن بعد ایک رات پوری فیملی نے اوپر والے فلور پر VCR پہ مووی دیکھنے کا پلان بنایا۔ مووی کے بیچ میرے دادا کو پیاس لگی تو وہ نیچے کچن سے پانی پینے چلے گئے، مگر تقریباً 30 سے 45 منٹ گزر گئے اور دادا واپس اوپر نہ آئے۔ ان کو بلانے کے لیے میرے والد اور پھپھو نیچے اترے، کچن میں گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دادا کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوں جیسے ہتھکڑی لگی ہو۔ دادا خوب جان چھڑا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پیچھے سے بہت زور سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ کچن میں دادا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ کیا ماجرا تھا؟ میرے والد نے میری دادا کی مدد کرنے کی کوشش کی اور ان کے قریب گئے تو دادا نے ان کو اپنے پاس آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ فوراً جاؤ اور کسی صاحب علم کو لے کر آؤ۔ پھر وہ اس رات کے پہر دادا کے ایک بہت اچھے سعودی دوست کے پاس گئے اور ان کو سب بتایا۔ ان کے دوست ایک صاحب علم کو جانتے تھے جو جنات جیسی مخلوق سے ہم کلام ہو سکتے تھے۔ وہ صاحب علم جب ہمارے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے جن سے بات کرنے کے بعد میرے دادا دادی اور باقی بہن بھائیوں کو بتایا کہ یہ جن بہت غصے میں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے یہاں شفٹ ہونے کے بعد جو درخت کاٹ دیا ہے اس پہ اس کے بچے تھے اور وہ درخت کاٹنے کے وقت نیچے گر کے اپنی جان سے ہار گئے۔ تو اب آپ سب 2 دنوں میں یہ گھر چھوڑ کر اس جن کو یہاں رہنے دیں، ورنہ یہ آپ کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس سب کے بعد میرے والد بتاتے ہیں کہ میرے دادا نے اگلے ہی دن کوڑیوں کے دام وہ گھر بیچ دیا اور یہ سب دوسرے ایریا میں رینٹ پہ شفٹ ہو گئے، اور جب تک میرے والد اور ان کی پوری فیملی سعودی عربیہ میں رہے تب تک وہ واپس اس گھر میں یا اس گھر کے آس پاس بھی کبھی نہیں گئے۔ امید اور دعا ہے کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کمنٹ، سبسکرائب اینڈ ٹیپ دی بیل نوٹیفیکیشن بیکاز یو نیور نو واٹس کمنگ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ فی امان اللہ۔